अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर अंबिया को जमा किया। अब सामीन जो हैं वो कौन है? अंबिया हैं। और उस महफिल को एड्रेस करने वाले, खताब करने वाले खतीब जो है वो परवरदिगार आलम खुद हैं। और अल्लाह ताला अंबिया, तमाम अंबिया की अरवाह के साथ जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है वो मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम एक दूसरे के गवाह बन जाओ और मैं तुम्हारा गवाह बन गया हूँ कि सब इस मजलिस का मकसद ये था कि जो पैगंबर आखिर में तशरीफ लाएंगे वो सबसे अफजल होंगे और आप सब के सरदार होंगे। ये शान नबी आलम अरवा में रब ने बयान फरमाई। मैं इम्तियाज़ गुराया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टुडे के साथ। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ कादरी साहब, जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं और इनका ख़ास तौर पे सूफ़ीज़म पे बहुत काम है। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस मुबारक महीने में मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान बहुत ही जोश व खरोश से और मोहब्बत से इस महीने को मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक को भी मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं और मुख्तलिफ अपने अपनी बसात के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ वो इस खुशी में शामिल होते हैं। तो इस सिलसिले में मेरी ख़ुसूसी तौर पे कादरी साहब से जो गुफ्तगू की नोयत है या गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि सूफिया कराम का इस दौरान में क्या तर्ज अमल था। इस माह मुबारक में सूफिया कराम जो थे वो किस तरह आप खुद अमल करते थे और अपने जो मुरीदैन थे उनको भी लेके साथ चलते थे, इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आए बात करते हैं जनाब इम्तियाज़ कादरी साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला फ़ी कलामिहिल मजीद, अल्लाह पाक अपनी किताब मुक़द्दस में फरमाते हैं वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सुम्मा क़ाल अल्लाह ताला फ़ी मक़ामिन आख़िर व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। डॉक्टर साहब ने जो इसका जिस मौजू पर गुफ्तगू का मौका दिया है मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मसला यह है कि जो आपने फरमाया कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में सूफिया कराम का क्या नज़रिया है। सूफिया कराम का तकरीबन 1200-1400 साल पुराना यही जहाँ से सूफ़ी निज़ाम का आगाज़ हुआ है वो दो खुलफा हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं और हज़रत जनाब अली शेर खुदा हैं, जिनसे सूफिया कराम के सिलसिले चले हैं। तो उस ज़माने से लेके बाद तक जो है सूफिया कराम हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में महफ़िलों का इनेकाद करते रहे। जो मैंने आयत मुक़द्दस पढ़ी आपके सामने जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए मेरे महबूब आपकी शान हर आने वाले दिन में बढ़ती रहेगी और क़यामत तक बढ़ती रहेगी। और पहले मिलाद जो है वो छोटे पैमाने पर होता था, अब हर गली कूचे में होता है। ये अल्लाह ताला को वादा पूरा हो रहा है जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी ज़िंदगी का आने वाला हर लम्हा जो है वो गुजरे हुए से बेहतर होगा। आपके तज़किरे आगे जो आता है इसी सूरत में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वअम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा किया करो। अल्लाह ताला की नेमतों में इस ज़मीन पर सबसे बड़ी नेमत जो है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो इससे पहले जो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का पूरा वाक़या कुरान पाक में बयान फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का पूरा वाक़या अल्लाह ताला ने फरमाया। तो ये मिलादुन नबी पैगंबर की मिलाद का वाक़या बयान करना या उनकी आमद का किस्सा बयान करना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने पूरे वाक़यात इससे पहले बयान फरमाए। सूफिया कराम से मुतल्लिक़ जो आपने फरमाया कि वो सूफिया कराम के
جو مراحل ہیں، جو سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج یہ ہے کہ نفس امارہ، جی نفس امارہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے. وہ صوفیاء کرام نفس امارہ سے چھٹکا حاصل کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو روحانی ایکسرسائز دیتے ہیں اور روحانی اسباق دیتے ہیں، اوراد اور وظائف دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی نفس امارہ سے جان چھوٹ جاتی ہے، خواہشات نفس پر انسان غلبہ حاصل کر لیتا ہے. نفس امارہ سے انسان ترقی کر کے تو نفس لوامہ میں داخل ہوتا ہے، جس کا ذکر سورت قیامت میں آیا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں پچھتانے والے انسان کی. تو نفس امارہ سے، نفس لوامہ سے انسان ترقی کر کے تو نفس ملہمہ میں داخل ہوتا ہے. جب ملہمہ میں داخل ہوتا ہے تو نفس ملہمہ کی پہچان یہ ہے کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، اس پر اچھائی اور برائی الہام ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بہت سارے صوفیاء کرام کو الہام ہوا، ان کو الہامی طور پر حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی آمد میں خوشی مناؤ. اور الحمدللہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میری کو مشکل تھی اور میں نے اس مشکل کو حل ہونے کے لیے استخارہ کیا. مجھے استخارے میں جواب ملا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرو اور اس میں اس کی برکت سے تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی. جہاں تک میلاد منانے کا تعلق ہے اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ خوشی کا موقع ہے، خوشی منانا قرآن سے حدیث سے جائز ہے. البتہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پر اعتراض کرنے والے درست بات کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جو غل غباڑے اور اچھل کود کرتے ہیں لوگ، جو غیر شرعی حرکات کرتے ہیں، اس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا. بالکل، میں آپ سے یہی ایک سوال کرنے والا تھا کہ میلاد تو الحمدللہ ہر مسلمان کی محبت کا اظہار ہے، اور جب تک ہم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. لیکن ایک طرف اللہ پاک کا حکم بھی ہے کہ آپ اپنی آوازوں کو نیچے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آواز اوپر نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں. لیکن جبکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن وہ پہاڑیاں بنی ہیں، میوزک چلا ہوا ہے، انڈیا کے گانے چل رہے ہیں، اس میں بیہودہ قسم کے ڈانس ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کر رہے ہیں. یہ اس بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا نہیں، اصل اختلاف ہی یہی ہے جو ابھی آپ نے بات فرمائی نا. میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ تھوڑا سا اس کو اور الیبوریٹ کریں. دیکھیں جی، اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جلسہ کرنا، ان کی شان بیان کرنا، وہ عالمین پر ان کا جو رحمت کا سٹیٹس ہے وہ بیان کرنا، جو انبیاء کی سرداری ان کو ملی وہ شان بیان کرنا، اور وہ ساری جو تاریخی پس منظر ہے ان کی شان کا، یہ تو ہر صورت ہونا چاہیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ ذکر کروں گا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر جی نعتیں پڑھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے محبت سے کرتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے. ہاں جی، تو یہ ہے کہ یہ تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے شان وہ ہر طریقے سے بیان کرنی ہے، چاہے وہ شاعری میں ہو، چاہے وہ نثر میں ہو، جس طرح بھی ہو. تو آج جو آپ صوفی ازم کی طرف پھر واپس جاتے ہیں کہ صوفیہ جو تھے وہ خاص طور پہ 12 ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول تک کے دنوں میں یا پورے مہینے میں ان کا اپنا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جمع ہو کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جی جی، اس میں بڑی خاص ایک بات ہے، سورت آل عمران کی ورس نمبر 81 ہے جی، آیت نمبر 81 ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کو جمع کیا. اب سامعین جو ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں. اور اس محفل کو ایڈریس کرنے والے، خطاب کرنے والے خطیب جو ہیں وہ پروردگار عالم خود ہیں. اور اللہ تعالیٰ انبیاء، تمام انبیاء کی ارواح کے ساتھ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے
وہ موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور وہ موضوع اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء سے عالم ارواح کے اندر، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا نہیں بنی تھی، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیکٹ لیا، عہد لیا، میثاق لیا. کس سے؟ انبیاء سے لیا. اور پیکٹ کیا تھا؟ میثاق کیا تھا؟ لما آتیتکم من الکتاب و حکمت، اے گروہ انبیاء، جب زمین پر بھیج کر آپ کو کتابیں دوں گا، صائف دوں گا، حکمت دوں گا اور پیغمبرانہ شان عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، تم سب کے آخر میں ایک رسول آئیں گے، تم سب کے آخر میں ایک رسول تشریف لائیں گے. تؤمنون بہ، اور اس رسول پر آپ نے ایمان لانا ہے، ولا تنصرنہ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے، یہ وہ لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے پھر کہا اقررتم ذالک اسری، کیا تم میرے اس فرمان پر اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب پیغمبروں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، کہ ہم ان کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں تمہارا گواہ بن گیا ہوں کہ سب اس مجلس کا مقصد یہ تھا کہ جو پیغمبر آخر میں تشریف لائیں گے وہ سب سے افضل ہوں گے اور آپ سب کے سردار ہوں گے. یہ شان نبی عالم ارواح میں رب نے بیان فرمائی. تو اب یہ جو ہے آج کے موجودہ دور کی بات کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں آ گئی. ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں میلاد منانا چاہیے، اور ایک طبقہ میلاد بڑے زور و شور سے مناتا ہے، اور ایک طبقہ ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا وائڈ کہنا چاہیے، یا کہنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں جو کہ شان کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو ہے نا اس پہ تھوڑا اعتراض بھی کرتے ہیں. تو اس کو اب ہمیں کس لیول تک جو ہے نا رہنا چاہیے، یا اس کے لیے ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم گستاخی کے زمرے میں نہ چلے جائیں؟ خدا نخواستہ. دیکھا نا جی، ایک تو یہ ہے کہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ صبح اٹھ کر اپنی ناک کو جھاڑ لیا کرو کہ شیطان اس میں رات کو سٹے کرتا. جی. پتہ یہ چلا کہ شیطان کا تصرف جو ہے کل عالم پر موجود ہے. وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کو مطلب بہکانے کا پوری طاقت رکھتا ہے، اور پورے 7 بر اعظم میں اس کا شر پھیلا ہوا ہے. تو وہ صرف عالم ناسوت تک، اس جہان تک اس کا شر محدود ہے. جبکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کل جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف پوری دنیا میں موجود ہے رحمت کی صورت میں. ٹھیک ہے جی. اگر شیطان کا شر موجود ہے تو وہ محدود ہے، حضور کا لامحدود رحمت کی صورت میں تصرف موجود ہے تمام عالموں کے لیے، دنیا کا نہیں، پورے عالم کا، کل عالمین کے لیے آپ کا تصرف موجود ہے. تو ویسی صورتحال میں سب سے جو خطرناک بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جو بے ادبی کے زمرے میں شامل ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. جہاں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آواز مت بلند کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میرے محبوب کی محفل میں کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے گا، تم اس کی خبر نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، ان کی خبر نہ ہو. تو محفل میلاد ضرور منانی چاہیے، لیکن آداب کے ساتھ منانی چاہیے. وہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور لوگوں کو دین سیکھنا سکھانا چاہیے، حضور کی شان بیان کرنی چاہیے. حسان بن ثابت کے جس طرح آپ نے فرمایا، حسان بن ثابت کی سنت پر جو ہے حضور کی نعتیں پڑھنی چاہیے، غربا میں لنگر تقسیم کرنا چاہیے. اس میلاد کا پورا تاریخ اسلام جو ہے، خاص کر حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کے محدثین دہلوی تک سارے قائل ہیں. لیکن جو اب یہ ڈھول باجے، ڈانس، ناچ گانے، غیر شرعی حرکتیں ہیں، یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہے اور یہ اعمال برباد کرنے والی بات ہے. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمائے اور نہ خداوند تعالیٰ پسند کرنا. بہت شکریہ جناب امتیاز قادری صاحب، آپ نے وقت نکالا اور بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی.
اور بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی اس میں نئی تھیں، اور یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی نئی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی آپ کی گفتگو ہمارے سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو کہ اسلام اور شریعت کے منافی ہو۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے ساتھ رابطے کا موقع فراہم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔